बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि क्या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कोई सख्त किस्म का पैगाम मौसूल हुआ है। क्या कुछ शराइत हैं जिन पर कोई बातचीत चल रही है। क्या इमरान खान सच में रिहा होने जा रहे हैं, अगर रिहाई होगी तो कैसे हो सकती है। और इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान के साथ अडियाला जेल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई बातचीत चल रही है। और उस बातचीत को हम अगर जो गुज़िश्ता रोज की पार्लियामान की कार्रवाई है उससे देखते हैं तो फिर बहुत सारे शकों को शुबात पैदा होते हैं। ये मामला क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर जो निगोशिएशंस चल रही थी उनमें डेडलॉक पैदा हो गया है। और डेडलॉक भी इतना शदीद है कि हुकूमत को पार्लियामान का मुश्तरका इजलास भी मौखर करना पड़ गया है। और हम बात करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका। नेब प्रोसिक्यूटर और नेब के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए और उन्होंने अपने दलाइल में 190 मिलियन पाउंड केस का एक एक करके जो हकायक पसे पर्दा थे वो भी खोल के रख लिए हैं। और यहाँ हैरान कुन पहलू ये है कि आखिर पीटीआई के वकला क्यों चाहते हैं कि इमरान खान को इस केस में जल्दी सजा सुना दी जाए। और इस केस में क्या बुशरा बीबी को भी कोई सजा सुनाई जाएगी, और अगर बुशरा बीबी को सजा सुनाई जाती है तो फिर उसके उस हवाले से बुशरा बीबी कितना अरसे तक जेल में रह सकती हैं। और फिर इस पर भी हम बात करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कब तक आ सकता है और आज अदालत में क्या कुछ हो सकता है इम्कानी तौर पर। इसके अलावा एक स्पेशल रिपोर्ट अगर उसमें टाइम मिला तो हम जरूर डिस्कस करेंगे, वो है इमरान खान का कौम के नाम पैगाम जो हर दूसरे दिन वो देते हैं, लेकिन इस बार उनका पैगाम 7 नुकात पर मुश्तमिल है। और अगर आप में हिम्मत है और मुझ में हिम्मत रही वो पढ़कर आपको सुनाने की तो यकीनन मैं आपकी खिदमत में जरूर पेश करूंगा। बस सूरत दिगर उसके सीधा सीधा नुकात आपके सामने जरूर रखूंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाज़रीन, हम इब्तिदा करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस से, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने जो आज कौम के नाम एक पैगाम भेजा है उसमें उन्होंने इंतहाई अहम किस्म की बातें की हैं। और उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ जनाब उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक जदोजहद की है। जी बिल्कुल, आइन और कानून के मुताबिक की है। ये कत्ल गारतगरी, आतिशगिरी, ये जलाओ घेराव, ये पुलिस की मोबाइल्स को जलाना, पुलिस वालों को मारना, रेंजर्स वालों को शहीद करना, ये सब आइन और कानून के मुताबिक है। जदोजहद की, मगर मुल्क पर मुसल्लत माफिया हमेशा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का कयाम और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई हमारे जायज मुतालबात हैं। मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मौखर कर रहा हूं। इस दौरान तहरीक के खदोखाल और टाइमलाइन का फैसला मैं खुद करूंगा। उन्होंने कहा कि 7 ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हमारे लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना जरूरी हो चुका है। अब वो जो 7 नुकात हैं वो लंदन प्लान से शुरू होती हैं, फिर 9 मई से शुरू होती हैं, फिर मुकदमात के इंदराज से शुरू होती हैं, फिर गिरफ्तारियों से शुरू होती हैं और फिर आके 26 नवंबर तक खत्म होती हैं। तो बहरहाल मुझ में तो हिम्मत नहीं है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस की। तो 190 मिलियन पाउंड केस अगर आप देखें तो गुज़िश्ता रोज जो अडियाला जेल में इस केस की समाअत हुई उसमें जो है वो तकरीबन जो इसके नेब के जो वकला हैं, नेब के जो वकला हैं उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। नेब के वकला के जो नाम है वो मैं आपको बता दूं कि
نیب کے وکیل امجد پرویز بٹ صاحب اور ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب ہیں سردار مظفر عباسی صاحب، انہوں نے آج اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ قومی اعتصاب بیورو نیب کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی وزارت عظمیٰ میں فرح گوگی اور زلفی بخاری کے نام زمینیں ٹرانسفر ہوئیں۔ 190 ملین پاؤنڈ معاملے پر پردہ ڈالنے کے لیے بعد میں وفاقی کابینہ سے منظوری لی گئی۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ 6 نومبر 2019 کو معاہدے پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کی منظوری کابینہ سے 3 دسمبر 2019 کو لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ رقم کی پہلی قسط 29 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکی تھی۔ کابینہ کو بھی نہیں بتایا گیا کہ پہلی قسط پاکستان پہنچ چکی ہے۔ ایسٹ ریکوری یونٹ اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان بات چیت 2018 سے جاری تھی۔ کابینہ کی منظوری سے پہلے ہی معاہدہ NCA کو بھجوایا جا چکا تھا۔ امجد پرویز بٹ نے کہا کہ معاملات پر پردہ ڈالنے کے لیے بعد میں کابینہ سے منظوری لی گئی اور پیسے وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ کی بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منگوائے گئے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی قانون نہیں کہتا کہ NCA اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے درمیان سائن معاہدے کو پبلک نہیں کیا جائے گا۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ نیب قانون کے مطابق اگر پبلک آفس ہولڈرز گرانٹ یا ڈونیشن لیتا ہے تو وہ حکومت کی ملکیت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم حمایت دی جس کے بدلے میں ڈونیشن ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ معاملہ پبلک آفس ہولڈر کے پاس زیر التوا ہو تو اس شخص سے کوئی بھی چیز لینا رشوت ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی ایڈجسٹ ہونے کے بعد ٹرسٹ بنایا گیا۔ فرح گوگی کے نام پر بھی 240 کنال اراضی ٹرانسفر ہوئی۔ زلفی بخاری کے نام پر بھی جب زمین ٹرانسفر ہوئی اس وقت بھی ٹرسٹ کا وجود تک نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ رولز آف بزنس 1973 کی بھی خلاف ورزی کی گئی۔ کابینہ میں کوئی بھی معاملہ زیر بحث لانے سے 7 روز قبل اسے سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ جلدی نہیں کہ اس معاملے کو 7 دن پہلے کابینہ ممبران کو سرکولیٹ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کل بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء کی جانب سے، یعنی آج وکلاء اپنا عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کی طرف سے حتمی دلائل کا آغاز کیا جائے گا اور 190 ملین پاؤنڈ سماعت جو کیس جو ہے وہ آج صبح 10 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ تو ناظرین یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ کیس حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا، نیب کے وکلاء اپنے فائنل آرگیومنٹس کر چکے۔ اس کے بعد اب عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم لیں گے، لیکن اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ عمران خان کو سزا ہو، پی ٹی آئی کے وکلاء چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو سزا سنائی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو 15 گواہ پروسیکیوشن کی طرف سے آئے تھے گیو اپ کے لیے جو انہوں نے پیش کیے تھے، اس کے لیے انہوں نے درخواست دی تھی، اس پر بھی پی ٹی آئی کے وکلاء نے زور نہیں دیا۔ اور بھی کچھ ٹیکنیکل ایسی چیزیں تھیں کہ جن پر پی ٹی آئی کے وکلاء زور دے کر اور اس کو آرگیومنٹس میں لا سکتے تھے اور اس کیس کو تھوڑی بہت طول دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس کو ڈیلے کیا اور عمران خان نے اپنے دفاع میں گواہ پیش نہیں کیے، ہے نا۔ ایک تو پروسیکیوشن نے گیو اپ کیا، 15 جو ان کے گواہ تھے، اور پھر عمران خان نے بھی اپنے گواہ پیش نہیں کیے۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو عمران خان ہے وہ ان کے جو وکلاء ہیں وہ ذہنی طور پر اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں کہ یہاں سے جان چھوٹ جائے ہماری، اڈیالہ سے یہ کیس ختم ہو جائے تاکہ ہم ہائی کورٹ میں جا کر عمران خان کی سزا کو سسپینڈ کروا سکیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس میں سزا سنا دی جاتی ہے تو پھر بھی عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ عمران خان تو کیا، اگر بشرا بی بی گرفتار ہو گئی تو ریسنٹلی جو رینجرز کے جوان شہید ہوئے ہیں، یہ 26 نومبر کے دوران جو کچھ ہوا، جتنے مقدمات ان کے خلاف درج ہوئے ہیں، تو پھر وہ سلسلہ شروع ہوگا اور پھر یوں سمجھ لیں کہ دونوں میاں بیوی اڈیالہ کے ہی، مطلب جب بھی آپ کو ان کا نام لینا ہوگا آپ کو کہنا پڑے گا حال مقیم اڈیالہ جیل، قیدی نمبر 804 ہم کہتے ہیں نا، خالی قیدی نمبر 804 حال مقیم اڈیالہ جیل، تو پھر آپ کو بشرا بی بی کے حوالے سے بھی یہی کہنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر جو ان کو پتا ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ میں ریلیف مل جائے گا، ہائی کورٹ میں گل ہو گئی ہے،
بات سب کچھ وہاں پر طے ہے، ہم نے صرف وہاں جانا ہے۔ اس لیے یہاں سے یہ چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں جو میرا ذاتی تجزیہ یا تجربہ کہتا ہے کہ آج عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا کوئی اپنے جو آرگیومنٹس ہیں ان کو طول نہیں دیں گے، ان کو شارٹ رکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ فیصلہ آج محفوظ ہو جائے۔ اگر آج دلائل مکمل ہوتے ہیں تو فیصلہ آج محفوظ ہو جائے، یا پھر یہ بھی ایک توقع ظاہر کی جا سکتی ہے کہ اگر عمران خان کے وکلا آج نہ آئیں تو اس کو ان کی سائٹ کلوز کر کے بھی ایک مختصر فیصلہ آج سنایا جا سکتا ہے، یا پھر ڈیٹ کل تک جا سکتی ہے۔ لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا آئیں گے اور مختصراً اپنے آرگیومنٹس دیں گے، جس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ کوئی مختصر فیصلہ سنا دیا جائے جو یقیناً سزا کی صورت میں ہی ہوگا۔ تو یہ تو عمران خان کی وہ سائیڈ ہے کہ جس میں یہ وہ کیس ہے کہ جس میں عمران خان کا اگر اس کو سزا سنا دی جاتی ہے تو پھر ایک بہت بڑی چیز ہوگی، اور حکومت کی بھی یہ کوشش ہے، پروسیکیوشن کی یہ کوشش ہے کہ اس معاملے کو جلدی نمٹا دیا جائے۔ انہیں بھی ایک اندازہ ہے کہ شاید امریکہ کی طرف سے کچھ ہو سکتا ہے، تو کم سے کم پھر معاملات اس طرف پہنچ جائیں کہ جس طرح امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ ہے اور پاکستان میں جس طرح شکیل آفریدی کا معاملہ ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں، ان پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان غصے میں آ گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پہلے ہی غصے میں تھے جس دن حکومت نے علماء کو بلوا کر ایک سوکال قسم کی ایک کانفرنس کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں کی تھی، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو عقل 100 جوتے بھی کھانے کے بعد آتی ہے، اور پھر جو کسر رہ جاتی ہے وہ 100 پیاز کھانے کے بعد آتی ہے۔ معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی بجائے آپ علماء کو لا کر مولانا فضل الرحمان کے او بھائی منجا منجا نہیں بیڑا ہوں دے رہے، یہ آپ سمجھ جاؤ نا، بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں۔ میں دوسرا والا مثال نہیں دے رہا جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ کو کم سے کم اتنا کر لینا چاہیے کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ جو وفاق المدارس کا معاملہ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام جب انہوں نے جو ملاقات کی ہے آج ایم کیو ایم کے وفد سے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت بلکہ یوں کرتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں کہ وفاق المدارس نے ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاق المدارس کے مرکزی مجلس عملہ کا اجلاس مفتی محمد تقی عثمانی کی زیر صدارت ہوا۔ جمعیت علماء اسلام JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اجلاس میں بطور خاص شرکت کی۔ اسلام آباد سے جاری اعلامیہ کے مطابق مجلس عملہ نے اتحاد تنظیمات مدارس کے فیصلوں اور موقف کی توثیق کر دی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق وفاق المدارس نے ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ مطلب یہی چیزیں ہوئی، اور اس کے مولانا فضل الرحمان نے بات چیت کی ہے ایم کیو ایم کے وفد کے بعد ملاقات کے بعد میڈیا سے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت ایکٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ دینی مدارس سے متعلق قانون سازی کو ایوان صدر نے الجھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم اتفاق رائے سے منظور ہو چکی اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا، لیکن دینی مدارس کے بل کی قانون سازی کو ایوان صدر نے اپنے اقدامات کے تحت معاملات کو الجھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں ایکٹ بن چکا ہے اور ہم حکومت سے گزٹ نوٹیفیکیشن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر حکومت بل میں مزید اصلاحات کی ضرورت سمجھتی ہے تو اس سے مذکورہ نوٹیفیکیشن کے بعد بھی کوئی ترمیم لائی جا سکتی ہے۔ اس وقت ایک عمل جو مکمل ہو چکا اسے تسلیم کیا جائے۔ دینی مدارس بل اور ایکٹ کے حوالے سے کوئی نئی بات گزٹ نوٹیفیکیشن میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایکٹ کو تسلیم کیا جائے۔ اگر آج ہم ایکٹ بننے کے باوجود اس کو کسی بحث میں الجھاتے ہیں یا کسی نئی تجویز کو اس میں شامل کرتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں ہر کسی کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے بیچ میں ڈیڈ لاک پڑ چکا ہے، جو پچھلے کچھ دنوں سے مذاکرات چل رہے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوششیں چل رہی تھیں، انہیں سمجھانے کی کوششیں چل رہی تھیں، وہ سب کی سب بے سود ہوئیں۔ مطلب یہی وجہ ہے کہ شاید کسی حد تک ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مان گئے ہوں، جس کی بنیاد پر
پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانے کے لیے ایڈوائس صدر کو بھجوا دی گئی تھی، لیکن بعد میں جب عمران خان اپنا مولانا فضل الرحمان نے آج پارلیمان میں تقریر کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ترمیموں کو تو چھوڑیں، گزٹ جاری کریں، تو اس کے بعد یقیناً حکومت کا موڈ چینج ہوا اور انہوں نے جو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانا تھا اس کو مؤخر کر دیا ہے۔ اب ناظرین ہم آتے ہیں اپنے اہم ترین ایشوز پر۔ میں پہلے بات کر لیتے ہیں امریکہ کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں اڈیالہ میں جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہے، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت ایک افواہ گردش کر رہے ہیں کہ رچرڈ گرنل کے علاوہ افواہ یہ ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی رہائی کے معاملے پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سخت پیغام دیا ہے، جس کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یہ سفارتی ذرائع کے حوالے سے یہ چیزیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی رہائی کے معاملے میں مستقبل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی، اور نمبر 2 اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے مینڈیٹ کی واپسی میں بھی رکاوٹ نہیں بنے گی، اور نمبر 3 ضمانت مانگی ہے کہ عمران خان عسکری امور اور اہم تعیناتیوں میں مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ آپ ہمیں گارنٹیز دے دیں تو پھر جو لیگل پروسیجر ہے اس سے گزار کے عمران خان کو ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے رہا کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ٹرک، اور رچرڈ گرنل تو محض ٹرک کے پیچھے بتیاں نہیں تو پوری ٹرک دن میں چل رہی ہے اور صاف نظر آ رہی ہے اور سب اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود عمران خان سے جان چھڑانا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ عمران خان سے جان چھوٹے اور عمران خان کے معاملے کو ایک طرف رکھ کے پاکستان میں کی معیشت کی بحالی کی طرف تھوڑی سی توجہ دی جائے۔ تو اس حوالے سے یہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کا جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے کہ سخت پیغام آ گیا اور اب فون آیا چاہتا ہے، رچرڈ گرنل نے دوسرا ٹویٹ ڈال دیا کہ فری عمران خان، جلدی کرو، بس دیر نہ کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رچرڈ گرنل کا یہ جو ٹویٹ آیا ہے اس سے ایک چیز تو کم سے کم ثابت ہوتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ذہن میں یہ بات کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ عمران خان کا معاملہ بھی ہماری کسی نہ کسی پریورٹی لسٹ میں موجود ہے، اور اگر عمران خان کی رہائی کا معاملہ ان کی پریورٹی لسٹ میں موجود ہے تو پھر یقیناً تھوڑا بہت پریشر تو ڈیولپ ہو ہی سکتا ہے، اور اگر کوئی پریشر ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسی وجہ سے حکومت کی یہ حتی الامکان کوشش ہے کہ جو عدالتی معاملات ہیں یا عدالتی محاذ پر جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کنکلوڈ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کسی نہ کسی سطح پر اڈیالہ جیل میں مفاہمت کا عمل جاری ہے، مذاکرات کا عمل جاری ہے، بات چیت کہیں نہ کہیں چل رہی ہے۔ شرائط وہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو جائے گا، عمران خان غیر سیاسی ہو جائے گا، یا اگر سیاست کرے گا تو مین اسٹریم جو پولیٹیکل اس وقت جو معاملات ہیں اسی مین اسٹریم کی پولیٹکس کرے گا، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں کرے گا۔ اور اس حوالے سے یہ جو کیسز ہیں یہاں سے تو چلو سزا ہو بھی جائے، لیکن آگے جو کورٹوں میں معاملات جائیں گے اس میں حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے، اور اگر عدالتیں آپ کو رہا کر دیتی ہیں تو ہماری بلا سے۔ یہ چیزیں تو طے ہو چکی ہیں، یہ چیزیں ڈسکس بھی ہوئی، یہ چیزیں کافی عرصے سے چل رہی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ روز پارلیمان میں جس طرح جو ہے وہ اپنا شیر افضل مروت صاحب کی تقریر کے فوراً بعد پھر خواجہ آصف، پھر رانا ثناء اللہ، یہ جس طرح علی محمد خان صاحب کی تقریریں ہوئی، جس طرح بات چیت ہوئی، تو جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا اس سے یہ ایک چیز صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ معاملات کہیں اور چل رہے ہیں، اور حکومت کو گرین سگنل نہیں مل رہا کہ آپ جو ہے نیگوسیشن کریں، آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اس حوالے سے ان کو کوئی گرین سگنل نہیں مل رہا، ان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ فی الحال کچھ نہ کریں، ان کو ہم نے یہاں انگیج کیا ہوا ہے۔ اور عمران خان کا موقف، عمران خان کا ٹویٹ اور اس ٹویٹ میں الفاظ کا انتخاب، اور جب جب عمران خان کا لہجہ ترش ہوتا ہے، جب جب عمران خان کا لہجہ تھوڑا سخت ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پس پردہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ تو اس وقت بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اور یقیناً ان کا کوئی انجام
اچھا ہو، اللہ کرے کہ اچھا ہو، تاکہ معاملات کسی سمت جا کے بیٹھیں اور ایشوز اس حد تک نہ بگڑیں کہ جس کا نقصان پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے عوام کو مشکلوں سے کچھ نہ کچھ چیزیں سنبھلتی دکھائی دے رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اٹھتے اٹھتے ہم ایک بار ایسا گر جائیں کہ پھر اٹھنے کا نام ہی نہ لے سکیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔